बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में अजीब सी खिचड़ी पक रही है, कोई बैरूनी ताकतें या अंदरूनी ताकतें ऐसा खेल खेलना चाहती हैं जिससे पाकिस्तान का सियासी निज़ाम तहस नहस हो जाए। एक तरफ ये र्यूमर्स है कि बैरूनी सोशल मीडिया पर यान के पल्स लेने के लिए शुदनी छोड़ी जाती है, इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर मसला हल हो नहीं पा रहा, महंगाई और लाखनियत तो रूज पर है। दूसरी तरफ अचानक कुछ दानश्वरों ने एक प्रॉपर साजिश के तहत सदारती निज़ाम की शुदनी छोड़ दी, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। क्या हम अपना बुनियादी ढांचा तब्दील करने जा रहे हैं? क्या सदारती निज़ाम की आइन में, जो पाकिस्तान का आइन 1973 में बना था, उसकी गुंजाइश भी है? क्या सदारत की निज़ाम के पसे पर्दा कौन है जो ये निज़ाम लाना चाहता है, जबकि तमाम सियासी जमातें इससे लातलकी का इजहार कर रहे हैं? क्या निज़ाम की तब्दीली इतनी आसान है कि पूरे का पूरा आइन बलडोज कर दिया जाए? आइन में तरमीम के दो तरीके हैं सदारती निज़ाम में। एक तो बुनियादी आइन मुकम्मल तब्दील कर दिया जाए, मौजूदा असम्बली के वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को भेजे कि हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं और अवाम की राय ली जाए जिसे अक्सरियत से मंजूर किया जाए। दूसरा, एक रेफरेंडम करवाया जाए कि अवाम क्या चाहते हैं। और सबसे अहम बात, इस निज़ाम की सदारती निज़ाम की बहस चाय की प्याली में तूफ़ान के अलावा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। दूसरा ये है कि तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में लिखें कि हम मुल्क में मौजूदा सियासी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, और अपने मंशूर में लिखे उसके बुनियाद पर एक ऐसा इलेक्शन कराया जाए जिसमें यह अवाम से राय ली जाए कि हम आइन में मुकम्मल तरमीम करके सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। इस बारे में सदारती निज़ाम के अफवाहें चलाने वाले कौन हैं, ये समझ नहीं आ रही। तमाम सियासी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं। आइन में इसकी दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जिन लोगों को मेरी तरह 1% भी कोई इल्म नहीं कि पूरे का पूरा आइन बुलडोज करके सदारती निज़ाम आना कैसे, वो भी इस पे राय दे रहे हैं। मुझे बादियुल नज़र में इसके पीछे कोई ना कोई गनवानी साजिश नज़र आ रही है। कोई बैरूनी या अंदरूनी मैं इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करने के 3-4 तरीके हैं जो सदारती निज़ाम लाने की तरफ होंगे। मैं वो आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ। ये सुनहरी ख्वाब है, लेकिन इसकी तामीर मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में क्या खिचड़ी पक रही है, इससे पसे पर्दा कौन है, इन हक़ाइक़ से कोई भी आशना नहीं। शायद इसकी एक वजह मुझे ये लगती है कि एक तरफ पाकिस्तान चीन कैंप में चले गया है, दूसरी तरफ अमेरिका हमें दबाव में ला रहा है। IMF ने हमको सख्त शराइत दी और मुल्क बाज़ अपोजिशन सियासतदानों के मुताबिक दिवालिया होने के करीब जा रहा है, और वज़ीर आज़म भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। एक तरफ सियासी बेचैनी, बेकरारी, हुकूमत और अपोजिशन दस्तों गिरेबान, इकॉनमी ज़मीन बोझ, इन सब से तवज्जो हटाने के लिए ये शोशा छोड़ दिया गया है। अभी तक बावजूद कमो बेशतर 1 दर्जन से ज़्यादा आइनी माहिरीन और सीनियर दानिश्वरों से बात करने के बावजूद ये पता नहीं चल रहा कि सदारती निज़ाम का बानी या इस आइडिया का बानी है कौन, पसे पर्दा इसको चलाना कौन चाह रहा है। क्या इसके बहाने इसराइल को तस्लीम करना, मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना, पाकिस्तान में महंगाई जैसे जिन को बोतल में ना बंद करने के बावजूद ये शोशा छोड़ा जा रहा है। लाकानूनियत और अफरा तफरी, सियासी टकराव, इंतकाम, अदल के नाम पर अदावत, ये सारे इसके पीछे साजिशों के कुछ पहलू हैं। यकीनन हो सकता है ये सारी बातें ना हो, लेकिन आज तक किसी एक सियासी जमात के सरबराह ने, दी मजहबी जमाती हो या सियासी, आके खुल के नहीं कहा कि हम इस्लामी
پاکستان میں جو آئین کو بلڈوز کر کے سیاسی نظام لانا چاہتے ہیں، لیکن بحث ہر سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اس کے محرکات کیا ہیں؟ مجھے تو یہ کوئی بہت بڑے دھماکے سے پہلے حالات پر توجہ ہٹانے کے لیے ایک سازش کا عنصر بادی النظر میں دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر ان دنوں صدارتی نظام کی بحث زور و شور پر ہے، اور ہر کوئی اپنے مطابق صدارتی نظام لا رہا ہے۔ لائے گا کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر کار اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے ہے کون؟ صدارتی نظام لانا کیا چاہتا ہے جو بظاہر ناممکن ہے؟ موجودہ جو سیاسی صورت آ رہا ہے، جس طرح حکومت اور اپوزیشن تقسیم ہوئی ہے، اس میں سیاسی نظام لانا ایک خواہش تو ہو سکتا ہے، ایک ڈرونا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے یہ جو 4-5 سازشیں میں نے کہی ہیں، کہیں اس کے لیے کوئی بڑی گیم تو نہیں ڈالی جا رہی، لیکن یہ تو یقیناً کسی کے کہنے سے صدارتی نظام نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ ہوگا۔ جس کو صدارتی نظام کی ABC نہیں پتا، وہ بھی اس موقع پر اپنے گھوڑے دوڑا رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ صدارتی نظام کے لیے پاپڑ بیلنا پڑیں گے، وہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا جو ہم سوچتے بھی نہیں۔ جو موجودہ سیاسی سیناریو ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، ناممکن ہے صدارتی نظام لانا، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتا۔ اتنا کنفیوز کر کے رکھ دیا قوم کو کہ قوم آپ سے ایک وقت کی روٹی نہ مانگے، ایک وقت کی تعلیم نہ مانگے، عوام آپ سے انصاف نہ مانگے، عوام آپ سے صاف پانی نہ مانگے، روٹی نہ مانگے۔ جو حکمرانوں نے وعدے کیے تھے اسے سبوتاز کرتے ہوئے جب انہوں نے ناکامیوں کی ایک طویل داستان دیکھی، پچھلے 40 سالوں کے حکمرانوں کی بات کروں ناظرین، میں ایک کی نہیں، اب یہ ایسا شوشہ چھوڑنا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، اگر صدارتی نظام لانا ہے اور اس پر بحث شروع کروانے والوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ صدارتی نظام وہ لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے، شاید لوگوں کی توجہ کا مرکز صدارتی نظام بن چکا ہے۔ صدارتی نظام لانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی، پہلے تو یہ لکھ لیں، آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں یا پارلیمانی نظام آئین کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیا جا چکا ہے۔ موجودہ یہ آئین ہے، اس میں سپریم کورٹ اس کو آئینی ڈھانچہ قرار دے چکا ہے، لہذا کسی کی خواہش زد یا انا پر اسے تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے آئین ساز اسمبلی کی تشکیل ضروری ہے۔ اب آئین ساز اسمبلی بنے گی کیسے؟ آئین ساز اسمبلی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں یہ لکھیں کہ وہ ملک میں موجودہ نظام، پارلیمنٹ نظام کی بجائے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک الیکشن ہو، اور اگر پوری قوم متوقع ہو تو پھر اس پر ایک سٹیپ آگے اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، یا موجودہ حکومت پارلیمنٹ میں دونوں سیشن بلائے اور ایک قرارداد پیش کرے کہ ہم صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، اور اس کو منظور کیا جائے اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں۔ آئین ساز اسمبلی کے لیے صدارتی نظام کا نعرہ کسی سیاسی جماعت کے منشور میں آج تک شامل ہے ہی نہیں، بشمول PTI، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تو یہ تو سٹیپ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ جس الجھن میں آپ نے قوم کو الجھا دیا ہے، اس کی تو بنیاد ہی ریت ہے، یہ تو زمین بوجھ ہو جائے گی۔ خدارہ کیا کر رہے ہو، بعد آ جاؤ۔ دوسرا آئینی طریقہ ریفرینڈم کا، جو میں عرض کر چکا ہوں۔ ریفرینڈم کے لیے وزیر اعظم پارلیمنٹ کو رائے بھیجتے ہیں، ریفرینڈم کے لیے پارلیمنٹ منظوری دے گی، جس کے بعد عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ ناظرین، ماضی میں صدر ایوب رہے، ضیاء الحق رہے یا مشرف رہے، وہ ریفرینڈم نہیں، وہ صدارتی نظام نہیں تھا۔ وہ ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، راتوں رات آئین کو توڑتا ہے، ماورائے آئین کرتا ہے، آئینون کی دھجکیاں ڈالتا ہے، آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، اسمبلیوں کو سسپینڈ کرتا ہے، اور نظام انصاف کو معطل کرتا ہے، اور اس کے بعد من پسند چیزوں کو وہ کہتا ہے۔ دنیا بھر میں 18ویں ترمیم آنے کے بعد نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے ملک میں صدارتی نظام آئے، نہ PTI، نہ نون لیگ، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ MQM، نہ محمود اچکزئی، نہ دیگر سیاسی جماعتیں، باپ کوئی بھی۔ تو پھر اس بحث کو لا کر
پسے پردہ کون کام ڈالنا چاہتا ہے؟ حقیقت میں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اور موجودہ حکومت دیکھیں، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ صدارتی نظام ہم لانے جا رہے ہیں اور یہاں اس کے لیے کوششیں یہ آئینی طریقہ کر رہے ہیں، نہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، لیکن ایک بحث چھیڑ دی گئی ہے۔ کیا یہ بحث ملک کے لیے بہتر ہے؟ ایک طرف افغانستان آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، افغانستان میں امریکن فوج کے انخلاء کے بعد سارا کا سارا دباؤ پاک فوج پر آ گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی فوج کو سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے، بھارت افغانستان کے لیے کرنا چاہتا ہے، دوسرا امریکہ ہم سے ناراض ہے، ہم سی پیک کے ساتھ ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ جو جمہوری نظام چل رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کوئی ڈیلیور کر رہا ہے نہیں ڈیلیور کر رہا، صدارتی نظام ہوتا ہے کیا؟ 5 شخص الیکشن لڑتے ہیں پورے ملک میں جو امریکہ میں چل رہا ہے، جس کو یہ بڑا آئیڈیل کہتے ہیں امریکہ نظام، پورے ملک میں ایک الیکشن ہوتا ہے، 5 آدمی لڑتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے وہ ملک کا صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 52 اسٹیٹیں ہیں، پھر اس کی ہر اسٹیٹ کا ووٹر ووٹ ڈالتا ہے اور وہ گورنر منتخب ہو جاتا ہے، پھر اس کے نیچے ناظمین ہوتے ہیں یا میئر ہوتے ہیں، اور وہاں بھی آپ کے پاس بعد میں فوج وہ فیڈرل حکومت کے پاس ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے، فنانس فیڈرل کے پاس ہوتی ہے، نچلی سطح پر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد نمبر 1 تو آپ آئین بلڈوز کریں گے، کیا اس کے لیے آپ آئین ساز اسمبلی تشکیل دیں گے اور ساری سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں لکھیں گی؟ اگر نہیں لکھیں گی تو یہ صدارتی نظام جو بھی لائیں گے ظلم، زیادتی، ناانصافی ہوگا۔ کچھ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک ایمرجنسی نافذ کی جائے گی اور اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پہ مبینہ، اور وہاں سے کوئی ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ آلریڈی پارلیمانی نظام کو، بنیادی نظام کو آئین قرار دے چکی ہے، وہ اس فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کو یا یہ صدارتی نظام کی شدنی یا پیالی میں طوفان کھڑا کرنے والے سازشی عناصر کو سوچنا ہوگا کہ ملک کی موجودہ صورتحال اس کے متحمل نہیں ہے۔ ایسے موقع پر پاکستان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ دنیا میں سب سے اہم نظام اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اس سے متبادل جو نظام بناؤ گے پاش پاش ہو جاؤ گے۔ یہ جمہوری نظام جو بھی ہے، اس نظام میں بھی ہمیں نہیں امپلیمنٹ کرنے والے فراڈ ہیں۔ کس نظام میں لکھا ہے کہ الیکشن چوری کیے جائے لیکن الیکشن چوری ہوتے ہیں؟ کس میں لکھا ہے سرکاری افسر سیاستدانوں کے غلام بنے جبکہ انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ تمام اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق ادا کرنا ہے۔ ناظرین، نظام کچھ بھی ہو، یاد رکھ لیں، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دو تو خیانت کرتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک سیاستدان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کوئی اگر منافق ہے، جھوٹا ہے، جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے، جو آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب آپ اس کو امانت دو، چاہے وہ اقتدار ہو، دولت ہو یا کچھ ہو یا اللہ اس کو دے، اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو منافقین ہے۔ تو منافقین کے بنائے ہوئے نظاموں میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی قرآن پاک میں بہت واضح سزا لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ فیصلہ یہ کر لیں، جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لا رہے ہیں، بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے لیے بغیر ریفرینڈم کے، بغیر کسی بھی آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کے بغیر، یہ بحث بے مقصد اور غیر ضروری ہے۔ کہیں اس کو پیچھے متوجہ کر کے ملک میں کوئی بہت بڑی طوفان یا تبدیلی کے خواہش مند تو نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے پاکستان کے اہم ترین ادارے شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس سازش کے تانے بانے دیکھے کہاں بن رہے ہیں۔ پہلے جو سیاستدان آپ کے سامنے آتا ہے اس سے پوچھیں آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، چاہے وہ حکومتی ہو یا اپوزیشن ہو یا کوئی سرکاری ادارے ہو۔ عوام کو جذبات سے کھیلنا، عوام کی اس طرف سے توجہ اٹھانا کہ وہ آپ سے تعلیم نہ مانگے، صحت نہ مانگے، آپ نے انصاف کے وعدے کیے تھے اس میں ناکامی کے بعد، یہ 40-50 سال کے سیاستدانوں کو حساب دینا ہوگا۔ اگر قائد اعظم آئے تو انہوں نے صدارتی نظام پر زور نہیں دیا۔ ایک اسلامی نظام ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے،
جمہوری نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، عمل درآمد کرنے والے جب تک با کردار، دیانتدار، سچے، صادق و امین نہ ہوں گے تو بدحالی پھیلے گی، مہنگائی پھیلے گی، افراتفری ہوگی اور ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ ناظرین، آج کل جو پیالی میں طوفان ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پسے پردہ حقائق جاننے کی کوشش کریں۔ وطن عزیز پاکستان کو آپ سب کے اکٹھا ہو کے چلنے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے اس میں کلیئرٹی لائیں۔ اگر وہ نظام چاہتے ہیں تبدیلی تو اپنی منشور میں شامل کریں اور آئینی طریقہ بنائیں۔ کوئی بھی غیر آئینی طریقہ صدارتی نظام لانے کے لیے ملک کی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، بہت سی مختصر، کیونکہ اس کو بریف کرنے کے لیے کم و بیشتر 8-10 گھنٹے چاہیے ناظرین، لیکن آئینی طریقہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔